السلام علیکم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we're going live on Twitter and YouTube and of course Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin proceedings. We're going live on Twitter and YouTube and Zoom. Inshallah. मैं Twitter को ज़्यादा देर continue नहीं कर सकूँगा because of my charging issue, I guess. So it's been such a long time. इतना अर्सा हो गया है. I have not done any live session. Actually, it's been months because of so much जो इतना कुछ चल रहा है. मेरी अपनी professional, personal, religious life. The mission is keeping everybody busy, and I hope my IMS team is doing fine. I hope everyone is waiting up on the application. एक पूरा प्लेटफॉर्म हमारा इंशाल्लाह जल्द ही आप सबके लिए तैयार होके आपके सामने आएगा ताकि सबको इकट्ठे फाइनली हम एक सिस्टम के अंदर लेके आ सकें. सो मेरा यहाँ आने का आज दो मकसद हैं. यू मस्ट हैव नोटिस कि मैं ये रिएक्शन वीडियोस कोई खबर आ जाए किसी ने साहिल अदीम को ये कह दिया तो किसी ने वो कर दिया. दिस इज़ द रीज़न वाई आई एक्चुअली स्टार्टेड दिस मूवमेंट कि ये रिएक्शनरी साइकोलॉजी इंफीरियर साइकोलॉजी के अंदर आती है. कोई वाक़या हो जाए तो उसके ऊपर आप हरकत में आ जाए, वरना आप स्टैंडर्ड जो है ना वो वाले मेंटेन ना कर रहे हों, तो ये बहुत बहुत बड़ा मसला है. टुडेज टॉपिक इज़ स्टैंडर्ड ऑफ इस्लाम. ओके, दिस इज़ द टॉपिक ऑन ट्विटर, दिस इज़ द टॉपिक ऑन आवर यूट्यूब एज वेल. मैं दो तीन नुक्ते ऐसे हैं जिसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले इंफीरियर साइकोलॉजी का आंसर है, क्योंकि इस्लाम का आंसर कि जब भी कोई गलती देखो तो हाथ से उसको दुरुस्त खुद करो. इसका मतलब है इनिशिएटिव लो. हाथ से का मतलब होता है इनिशिएटिव लो, वेट ना करो. सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इस 2 महीने एक्चुअली 3 महीने तकरीबन 2 महीने 20 दिन के अंदर मैं किसी और ही नोयत के बहुत सेंसिटिव कामों में बिजी था. तो मैं ना लाइव सेशन कर सका, ना मैं कोई वीडियो कर सका, ना मैं कोई प्रोग्राम कर सका. तमाम टेलीविज़न वालों को भी ना कर दी, चूँकि मेरी अपनी ऑक्यूपेंसी इस वक्त किसी और मिशन के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि मेरी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो. अभी मुझे थोड़ा सा मौका मिला है पाकिस्तान में इन्वॉल्व होने का दोबारा से, और मैंने ये जब कॉल्स के ऊपर 18 साल का लड़का, 20 साल का, 25 साल का, लिटरली अभी मैं सुबह एक इंटरव्यू दे रहा था, लिटरली गाली पे उतर आ गया. इसराइल और शायद साहब एक बात होगा, अब तो 20 से तरह थोड़ी बात करें. बेटा आपकी ना जब ऑडियंस ये प्रोग्राम देखेगी ना तो सबको पता चल जाए तमीज किसने दिखाई है. अब बेटा का ना, बेटा किसको शर्म से बात किया, आपको किसने आपको यार दीन का सिखाया. और टीवी स्टेशन का कोई चलाता है, किसी इंटरनेशनल कोई मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आई डोंट नो, उसने बताया भी नहीं. बताया होगा तो इस तरीके से वो पेश आ रहा था. और बड़ा आसान था कि मैं उससे कहता यार बस अल्लाह हाफिज बंद कर दो, मगर मुझे सैंपल चाहिए होता है, आपको पता है. तो मैंने उसको कहा भी कि यार मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी वजह से शायद आप गुस्से में आ गए, मुझे ज़रा बताएं कि गुस्सा किस बात का है. वो फिर ठंडा हुआ, दोबारा फिर गालियाँ देना शुरू हो गया. मुझे बताया कुछ और जा रहा था कि सर आपसे एक इंटरव्यू करना है, करंट अफेयर्स हैं और ऑस्ट्रेलिया है कि ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बात करनी है. एंड आई एम वेरी ओपन टू दिस, मेरा तो काम ही है. तो मगर वो बात उन्होंने एक 30 सेकंड की क्लिप की करनी थी, जो कि मैंने 3 मार्च को लाहौर में आउटडोर प्रोग्राम किया था अलहमरा में कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ, जिसमें लिटरली हज़ारों लोगों ने लाइव अटेंड किया था. उनमें से किसी को कोई इशू नहीं था, मगर उसमें से 30 सेकंड का क्लिप निकाल के रिलीज़ कर दिया गया. स्टैंडर्ड ऑफ इस्लाम देखें कहाँ पे ब्रीच होता है. पहले दिन से मैं कहता हूँ कि पॉलिटिशियंस इस्लाम के स्टैंडर्ड के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते, और उससे भी बदतर यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस को जो रिपोर्ट करते हैं जर्नलिस्ट्स, वो बिल्कुल भी, उनको तो पता ही नहीं है कि इस्लाम के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं. सो पूरी की पूरी 5 घंटे की वीडियो में से 30 सेकंड्स का क्लिप काट के आपने ये कर दिया. कोई बात कर दिया, मगर उसके पीछे आपको क्लिप सुन के या मुझसे पूछ ले कि मियाँ ये इसके पीछे फलसफा क्या है. Nope, no one's gonna do that. No one's gonna say that. इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है. वक्त नहीं है, लंबी बात है और थोड़ी सी तस्वीरें दिखानी पड़ेंगी, डायग्राम्स. वो मैं आपको किसी दिन किसी क्रिटिकल थिंकिंग क्लास की एक वीडियो रिलीज कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर. मगर जनरल आइडिया आपको बता दूं कि ये हो ही नहीं सकता कि एक सेंसिटाइज्ड कौम, सेंसिटाइज्ड ग्रुप, जिस वजह से सेंसिटाइज किया गया हो, दिमाग की नस जिस जगह से फीड ले रही हो जहन की उस सोच से, उसके खिलाफ जैसे ही कोई आर्ग्यूमेंट आएगा, सेमलवाइज रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में, एकदम रिफ्लेक्स के तौर पे आप उसको लिटरली अगेंस्ट ऑल लॉजिक, ऑल आर्ग्यूमेंट्स, सब कुछ बरतरफ करते हुए उसके खिलाफ जो कुछ आप कर सकते हैं उसको एक्सट्रीम वर्स्ट के सिनेरियो पे ट्रीट करेंगे. ये हर इंसान करता है, इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं. तो जब भी मुस्लिम लीग के बंदे को आप नवाज शरीफ के बारे में तनकीद करेंगे, जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब ने 10 दिन पहले ये
یہ بے حیائی کی، یہ جو ٹویٹ کیا انہوں نے کہ ہم جی فلسطین کے کیس میں ہم بھی گلوبل کنسنسس کے ساتھ ہیں اور 2 اسٹیٹ سولوشن کو مانتے ہیں. ایسی بے حیائی وہی کر سکتا ہے جس کو اسلام بچپن سے نہیں پڑھایا گیا، زیادہ تر لوگوں کو نہیں پڑھا رہا تھا. اور یہ پولیٹیشینز کی فیملی اور ان کے اسٹرکچرز ہمیں پتہ ہے کیا ہیں، کن ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ان کا دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ لیڈرشپ کے پیڈسٹل پہ آنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی لیڈرشپ پہ آ رہے ہیں شہباز صاحب. آپ عوامی جمہوریہ پاکستان پہ نہیں آ رہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ آ رہے ہیں. تو آپ کو اتنی کامن سینس کی بات تو پتہ نہیں چاہیے تھی. وہ مریم نواز اگر میکڈونلڈز کھلاتی پھر رہی ہے غریب بچوں کو، اس کو نہیں پتا تو اس کو سرزنش کریں گے. مگر آپ تو پرائم منسٹر ہیں، فورن پالیسی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے. اب یو کی ناٹ سے دیز کائنڈ آف تھنگس کیجولی. اور آپ نے کیجولی نہیں کہا، آفیشیل اسٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے. اور بائی دا وے آپ کے کرتا دھرتا ہوں کی پرانی اسٹیٹمنٹس یہی ہیں، وہ مشرف کی ہو تب بھی یہی ہے، وہ ایوب خان کی ہو تب بھی ہے. کسی نے خود بھی نہیں پڑھا کامن سینس کہ محمد علی جناح، فادر آف دا نیشن، فاؤنڈر آف پاکستان، اسلام کے پرنسپل کے اوپر اس نے کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ امریکہ کی حرام کی اولاد ہے. اٹ از دا illegitimate child of America. On record he said that. اوکے، آپ سب کو پتا ہے اس بات کا، شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو نہیں پتا. ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی فورن پالیسی جو کہ آپ کے فاؤنڈر کی ہے، ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے، دنیا کے ساری جگہوں کے اوپر ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ یہ پاسپورٹ ہر جگہ ویلڈ ہے ایکسیپٹ اسرائیل کے. یہ کہاں سے آ رہی؟ ایک طرف آپ پاسپورٹ پہ یہ لکھوا رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں 2 اسٹیٹ کو. ٹھیک ہے. سو یہ شہباز صاحب یہ جہالت اور کچھ بھی نہیں. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ لائل میں تو ٹریننگ لے لیں، اس میں کوئی ایسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ پرائم منسٹر لگ گئے، نئے لگے ہیں آپ کی شکل سے بہت خوشی کے آثار لگ رہے ہوتے ہیں. تو 10 دن کے گیپ لیں اور دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے. دنیا کے سب سے بڑے مسئلے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلام کے چارٹر کے اندر اس مسئلے کا سلوشن کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، سلوشن کیا ہے، کاز کیا ہے، افیکٹ کیا ہے. سو دس از اے ویری بیسک تھنگ. سو وین اے جرنلسٹ ڈز دس اینڈ آئی ایکچولی لائک دیٹ گائے، مجھے واقعی میں پسند ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے. مگر پسند نہ پسند آپ کو پتا ہے اصولی بات نہیں ہوتی، صحیح اور غلط اصولی بات ہوتی. تو پسند بے شک مجھے میرا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط ہوگا تو میرا اسلام کا سٹینڈرڈ ہے اس کو بتاؤں گا کہ میاں یہ بات سراسر غلط ہے، اچھی ہو اور بری ہو جو بھی لگتی ہو آپ کو، اس سے فرق نہیں پڑتا، غلط ہے. جب میں نے کہا ہے، جو بھی اس ویڈیو میں سے آپ نے کاٹ لیا اور بالکل کاٹ لیا ہوگا کوئی بات نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر کو عمران خان صاحب تو جیل میں تھے، ساحل میاں یہ کیوں کہتے پھر رہے ہیں کہ اسرائیل کا مسئلہ تو عمران خان کی وجہ سے؟ یہ پور نہیں، رانگ جرنلزم ہے. عمران میرے بھائی، یو نیڈ ٹو کم آؤٹ اینڈ اپالوجائز کہ میں نے ایز اے جرنلسٹ ایک بہت بڑا میجر کرائم کر دیا، گناہ کبیرہ ہے جرنلزم کا. ایسے نہیں کسی کی خبر آگے کر دیتے ہوتے. اسلام کے اصولوں میں عمران ریاض صاحب، اسلام کے اصولوں میں یہ رانگ جرنلزم ہے. اسلام کے سٹینڈرڈز کے اوپر جرنلزم کریں. اوکے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ اٹس اوکے اف یو ڈونٹ نو the real answers. Find it. ہر کوئی ماں کے پیٹ سے علم لے کے تو نہیں پیدا ہوتا، کوئی بات نہیں. مگر آپ جب پروفیشنل ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں اور آپ کی انفلوئنس بن جاتا ہے تو اسلام کمپرومائز نہیں کر سکتے. آپ کی چھوٹی سی غلطی اسلام کے کانسیپٹ تباہ کر سکتی ہے یوتھ کے، اور یہی ہو رہا ہے. اوکے، میں اور 3-4 اور مسائل آپ کو بتا دوں یہ ریئیکٹیو سائیکالوجی کے. ڈی چوک کے اوپر کھڑے ہو کے جب میں نے جماعت اسلامی کو دعوت دی کہ بھیا آپ کا بندہ ادھر آ رہا ہے، تو جماعت اسلامی نے بھی ایگزیکٹ وہی کام کیا. سینسٹائزڈ یوتھ کو موبلائز کرنے والی یہ سائیکالوجی کے پیچھے یہ ڈیموکریٹک پالیٹیشینز ہیں سارے. اسی لیے میں ڈیموکریسی کے خلاف ہوں. اصول بنانے کے لیے ممکری کر رہے ہوتے ہیں، جو پچھلی نسلیں کرتی ہیں ہم بھی وہی کریں گے، کیونکہ ہاں جی وہاں ووٹ ہی ایسے لیتی ہے، اور ووٹ کے پیچھے اسٹینڈرڈ نہیں چلے. اور پھر دیکھیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے مین فریم کے اندر سے کیسے گولیاں میرے اوپر برساتے. کوئی بات نہیں، میں گولیاں کھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. ٹھیک ہے. میں جس نبی کو، جس رب کو اور جس رسول کو مانتا ہوں، اس کے دین میں سب سے خوبصورت سنت جو ہے وہ گولی کھانا ہے. سب سے احسن طریقہ جو ہے وہ شہادت ہے. فکر نہیں کہ میرے نبی کے اوپر گلی محلے کے لڑکے چھوڑے جاتے تھے کہ پتھر برساؤ، گالی گلوچ کرو، تانا زنی کرو، مذاق اڑاؤ. ڈھول پیٹنے والے لڑکے ابو لہب جو ہے نا پیچھے بھیجتے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے قبیلوں کے پاس جاتے تھے، طائف میں گئے تھے تو ان ناہنجاروں نے پتھر برسائے تھے. کوئی بات نہیں، مجھے ایکچولی میں تبھی پتہ چلتا ہے کیونکہ میں شافعی رحم اللہ کا فالوور ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہاری راہ ہموار ہے نا دین میں تو کسی اور ہی دین پہ چلے گئے ہو. دین اسلام پہ آؤ گے تو راہ ہموار نہیں ملنی چاہیے، پتھر آنے چاہیے، تیر آنے چاہیے.
سو آپ لوگ چلائیں، کوئی بات نہیں. سو رہی بات اس وقت کے شور کی، پیدر پہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا پہلے وہ ریلیجس لبرل سے شور اٹھا، پھر مولویوں سے شور اٹھا، پھر پولیٹیشین سے شور اٹھا، اور اب جماعت اسلامی تھی، اب پھر جماعت اسلامی سے پہلے یہ مسلم لیگ نون والے تھے میجر کیمپین کر رہے، اس کے بعد اب جماعت اسلامی تھی، اور اب پی ٹی آئی والے ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہا ہوں، بس اس رسولوں کے اوپر ان کے لیڈر کوالیفائی نہیں کرتے، ریئیکٹو سائیکالوجی میں آ جاتے. ریئیکٹو سائیکالوجی از دا موسٹ انفیریئر ٹائپ آف سائیکالوجی. میرا کام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ریوائیو کرنا، میرا کام ہے اس نفسیات پہ لے کے آنا جس پہ میرا نبی علی بن ابی طالب عمر خطاب کو پال رہا تھا، اس نفسیات کو سیٹ کرنا میں اپنے پاکستان کے یوتھ کی. Nobody comes in, nobody is compared with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم or any of the top صحابہs. Nobody. دنیا میں جتنا مرضی محمد علی جناح بھی کمپیئر نہیں کرتے ہم. کٹہرا صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسکیل اسٹینسل سانچا صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر آپ اس کے اوپر پاس ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر اس کے اوپر فیل ہو رہے ہوتے ہیں تو بھائی درستگی کر لیں، کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی جنم ہی نہیں کہہ رہا، درستگی کریں تب آئیں. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر کہ جب آپ اسلام پہ چلیں گے تو کوئی بات نہیں، پھر گولیاں کھانے کے لیے تیار ہوں. پاکستان میں مسئلہ ہوتا ہے سینے پہ گولی نہیں لگتی، خنجر پیچھے کمر پہ ڈالے جاتے، کوئی بات، یہ بھی چلے گا، یہ بھی نبیوں کے سنت ہے، خنجر کھانا، گولیاں کھانا، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے. اوکے، سو it is very, especially a message to IMS. Smile when calamity comes upon you in the road towards Islam. Smile. Be content. مسئلے زیادہ، اللہ کی نصرت زیادہ. مسئلے زیادہ، ڈائریکشن کی جو صحیح ڈائریکشن میں جانے کی ضمانت زیادہ. بس سیرہ کو فالو کرنا ہے، سننا کو فالو کرنا ہے، ویژن قرآن سے لینا ہے، طریقہ میرے نبی سے لینا ہے. It is that simple. سو کسی بھی معاملے میں کوئی شک شبے میں مت رہیے گا. میں کسی موقع کے اوپر جب بھی کسی بندے پہ کرٹیسائز کیا ہے تو صرف ایک وجہ سے کیا ہے کہ 20 سال کے لڑکے جو کہ 10-15 سال میں اس نے ابھی فنکشننگ ایڈلٹ بننا ہے، کیریئر میں آنا ہے، پیسے بنانے ہیں، پولیٹیکل ایکیومن بنانا ہے، مورل ایکیومن بنانا ہے، اپنا مینٹل ایکیومن پیک پہ آنا اس کا 35-40 میں، اس کو ابھی کانسیپٹ کلیئر کر دیں، کیونکہ 15 سال کے اندر قوم بدلی جا سکتی ہے، اور یہی طریقہ ہے. اگر کوئی بھی شخص یوتھ کے اندر اسلام کی ڈیفینیشنز کے ساتھ کھیل رہا ہے، اسی وقت you have to grab it, fix it, tell them thank you, it's all right, we understand that. پی ٹی آئی والے جتنے بھی لوگ اس وقت گالی گلوچ پہ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ پرانا کام ہے، پی ٹی آئی کے فالوورز کی نشانی یہ ہے. ان کو ہوم ورک نہیں کیا انہوں نے. میں ہمیشہ عمران خان کو پروجیکٹ کرتا رہا ہوں کہ یار ان میں سے ٹھیک ہے، مگر اسلام کے سٹینڈرڈ کے علاوہ سٹینڈرڈ کوئی نہیں ہے. میں اس کو فالو اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ڈیموکریسی اسلام کی شک میں، ریسرچ کریں، میری ویڈیوز ہے اس کے اوپر، اسلام کی شک میں حرام ہے، اسلام کی اصل میں حرام ہے ڈیموکریسی. کسی کو اس بارے میں بحث کرنی ہو تو ضرور میں آپ کو تواضع کروں گا ان آرگیومنٹس کے ساتھ جن آرگیومنٹ سے آپ کو بھی تسلی تشفی ہوگی. سو میں اس لیے ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ ایون دو آئی لائک عمران خان بٹ آئی کینٹ سے کہ ہاں جی عمران خان کو ووٹ ڈالیں، بیکاز جس ٹائم آپ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو ووٹ ڈالیں یا نواز شریف کو، تو آپ ڈیموکریسی کو ریکگنائز کر رہے ہو. میرا پہلے دن سے یہی سٹینس ہے، میں اسلام کے کانسیپٹس کنفیوز نہیں کر سکتا. میں نے آخرت میں کھڑا ہو کے اللہ کو جواب دینا کہ انفلوئنس تھا، لڑکے لڑکیاں سنتے تھے، ہاں اسلام پہنچایا یا پھر فین کلب بنائے. خالی بہت ہی آسان ہے پاکستان میں مشہور ہونے کے لیے عمران خان کی تعریفیں شروع کر دو، بہت ہی آسان ہے. بھری پڑی ہے یوٹیوب، زیادہ تر جرنلسٹ بھی یہی کرتے ہیں. فین کلب بنانے کے لیے چلتی ٹرین میں بوگی لگا دو اپنی. اسلام کے سٹینڈرڈ کے خلاف ہے، کامن سینس کے بھی سٹینڈرڈ کے خلاف ہے. اگر صحیح کام کرنا چاہ رہے ہو تو یہ سب سے غلط طریقہ ہے اس کا. اوکے، سو whoever needs to raise his children learn to disqualify. اردو میں بتاتا ہوں، اگر اسلام پہ چلنا ہے تو سب سے پہلے لیڈرشپ کی ڈسکوالیفیکیشن چیک کریں. اسلام کا پہلا اصول جو خود کہے کہ مجھے کنگ بنا دو، بادشاہ بنا دو، خلیفہ بنا دو، سب سے پہلے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. میں اگزامپل دے کے بتا رہا ہوں، اسلام کی کے اصولوں کے اوپر دیکھیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ نہ دیکھیں کہ کون پسند ہے کون ناپسند ہے. ایسا کوئی طریقہ ہے کہ یہ طاغوت کا طریقہ ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ جو میرا بندہ پسند ہے بس اس کو ساری کی ساری خوبیاں اس میں، جو مجھے نہیں پسند ساری خامیاں اس میں. یہ دنیا کے ہر کامن سینس کے بندے کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبری. اوکے، سو ویری کلیئرلی آئی ہوپ آئی میڈ اے میسج ویری کلیئر. اوکے، فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے سے بڑا مسئلہ اس وقت دنیا میں کوئی نہیں، اس پہ میں کمپرومائز نہیں ہونے دوں گا. میں جب تک زندہ ہوں، کیا پتہ کل مر جاؤں، آخری کام یہی کر کے مرنا ہے کہ سب سے بڑے مسئلے، سب سے بڑے ریچ سے جنگل میں جا کے لڑائی کی تھی. جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے اتنی بڑی اوقات ہوتی ہے آپ کی، جتنا چھوٹا دشمن ہوتا ہے اتنی چھوٹی اوقات ہوتی ہے. مسلمان لڑکے کو اور لڑکی کو ٹرین کرنا ہے گلوبل لیول کے اوپر، بگیسٹ پوک دا بگیسٹ بیئر وین ایور یو گیٹ اے چانس. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ زیادہ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے، زیادہ طاقت لینی پڑتی ہے.
زیادہ سیاست کرنی پڑتی ہے, زیادہ آئی کیو بڑھانا پڑتا ہے, زیادہ مورالٹی بڑھانی پڑتی ہے. چھوٹے چھوٹے دشمنوں کو مارنے کے لیے تو یہ کام نہیں کرنے پڑتے, کیونکہ وہ لو اسٹینڈرڈ ہے. اسلام کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ فرعون سے جا کے پنگا لو, فرعون کو جا کے گریبان سے پکڑو. دس از دا اسٹینڈرڈ. اور اسرائیل از دی اونلی ریئل فرعون. امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے, ہمیں پتا ہے پورا کا پورا سرکٹری کیسے ہے انگلینڈ, امریکہ, یورپ کی, اور اسرائیل کے ساتھ. تو اس کے علاوہ کیا ہمارا کام ہونا چاہیے دنیا میں اس وقت؟ اپنے بچے ٹرین کرنے ہیں تو سب سے بڑے ہاتھی سے جا کے نبر آزما کروائیں ان کو کہ بھائی یہ ہے تمہارا کام, باقی سارا کچھ فتح کر لو گے. چھوٹے دشمن خود ہی پسپا ہو جائیں گے بڑے دشمن کے ساتھ. یہ میرے اللہ کی سنت ہے, اپنے نبیوں سے سب سے پہلے یہ کام لیتے. فرعون کو بنی اسرائیل کے اندر تبلیغ کرنے نہیں بھیجا تھا, سیدھا فرعون کے پاس بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ باٹم اپ دوستوں یاروں کو اکٹھا کر کے نکلو. نو, سیدھا جاؤ فرعون کے پاس. دس از the matrix which is the sunnah of my own Rabb, my Lord اللہ عز و جل کی سیرہ کی سننا ہے یہ, کہ اس طریقے سے آپ اپنی ڈیولپمنٹ کریں گے. یہ ہے پرسپیکٹو. اس کا انگریزی میں بولتا ہوں کہ train your kids to be global Muslims. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. چھوٹے دشمن کے لیے نہیں ہو سکتی, سب سے بڑے دشمن کے لیے ہو سکتی ہے, کیونکہ میرے رب نے کہا ہے کہ جس کو تو جانتا ہے وہ دشمن بھی, اور جو تو نہیں بھی جانتا صرف اللہ جانتا ہے وہ والے دشمن بھی پسپا کرنے ہیں تمہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. سو جب اسرائیل کے اور فلسطین کے مسئلے کے اندر کنفیوژن آ جائے, وہ بھی اسلام کی ڈیفینیشن میں, سوری, یہ برداشت, یہ سب سے پہلے اس کی روک تھام کرنی. اور I am not going to centralize this conversation. It's a very common sense error everyone is doing. 5 گھنٹے کی ویڈیو دیکھنے کا ہمت ہے نہیں, اتنا ہوم ورک نہیں کر سکتے, مگر اپنی لائلٹی شو کرنے, کیوں؟ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر, اپنے آپ کو, اپنے 4 بندوں کے کھوکھے پہ بیٹھ کے جو 4 لڑکوں نے گپے مارے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انگلیاں انگوٹھے چل رہے ہوتے ہیں موبائلوں پہ. There is nothing else that you guys are fetching like this. جماعت اسلامی ہو, پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ ہو, اللہ کے راستے کے اوپر آئیں, کوالیفائی ڈسکوالیفائی اصولوں کے اوپر, اللہ کے رسول کے اصولوں کے اوپر کریں بندوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, اور خود ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہو رہا, کتابیں پڑھیں, فکر نہیں کریں, آپ کو نظر آ جائیں گے. ہر سیرہ کی کتاب میں آپ کو پاکستانی پولیٹیشنز میں دکھاؤں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کی کتاب میں دکھاؤں گا پاکستانی پولیٹیشین کے سٹینڈرڈ اور ان کے کرتوت, کون کون لوگ کرتے تھے اس وقت. آپ کا سمجھ رہے ہیں کوئی نئے ہم نے گناہ انوینٹ کر لیے, نئے ہماری نفسیات آ گئی ہے. وی آر ڈوئنگ دی ایگزیکٹ سیم تھنگز جو مکنز کر رہے تھے, جو غطفان کر رہے تھے. وی آر ڈوئنگ دی ایگزیکٹ سیم تھنگز جو قریشی کر رہے تھے غزوہ احزاب سے پہلے, مکہ کے اندر جو قریشی کر رہے تھے, مدینہ کی اسٹیٹ بن رہی تھی. ہم سب کچھ سیم کر رہے ہیں. ہم نے تو بنو قریظہ ہونے کا بھی ثبوت دے دیا ہوا ہے مشرف ٹائم پہ, ہم نے غطفان ہونے کا ثبوت دیا ہوا ہے پچھلے 20 سالوں سے, ہم نے قریشی مکہ کے جاہلیہ کے قریشی ہونے کا ثبوت دیا ہوا ہے, اور تو خیر ہم ہر گھر میں ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ہم ہر جگہ کے اوپر اسلام کے اسٹینڈرڈ پہ, اسلام کے اسٹینڈرڈز پہ لیڈرشپ لیول کے اوپر وہ رول ادا کرتے ہیں جو سیرہ کے اندر ولن ادا کرتے ہیں, ان کے خلاف صحابہ نے ہر قسم کی طاقت لڑائی ہے. سو پہلے اپنے آپ کو تو جان لینا, لیٹس ایکسپٹ دا ٹروتھ. ٹھیک ہے, جو خان صاحب کہتے ہیں نا, حق اور باطل میں نیوٹرل نہیں ہونا, شاباش, حق پہ رہتے. حق میرا صرف نبی ہے, اس کے علاوہ کچھ حق نہیں ہے. کچھ ہوتا تو میرے نبی نے بتا دیا ہوتا, یہ حق ہے. ہم نیوٹرل نہیں ہوتے. ہم یوگر مسلمز کو یہ نہیں کہتے کہ ہم کلوز ڈورز میں چائنا سے بات کر کے آئے ہیں. اوکے, ہم حق کو اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل نہیں ہوتے. ہم مسلمان ہیں. آپ کو پتا ہے نا کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ نہیں پتا تو فکر نہیں کریں, یوٹیوب کر لیں, مل جائے گا کس کی بات کر رہا ہوں. کہ جو یوگر مسلمز کے کیس میں نیوٹرل ہونے کو کہا تھا, ہم اس کیس میں نیوٹرل ہیں. ہم بیہائنڈ کلوز ڈور چائنا سے بات کر کے آ گئے. اوکے, حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل نہیں رہتے. اوکے, سو ابھی بات صرف اسرائیل کی ہو رہی ہے. اسرائیل کی کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی اسرائیل کی ایگزسٹنس کو سمجھیں, اس کے پیچھے سازش کو سمجھیں, قرآن کو سمجھیں, اور توریت کے ان کی مانی ہوئی توریت کے اوپر جو آبجیکٹیوز لائن اپ انہوں نے کیے ہیں ان کو پڑھیں اور سمجھیں. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جوئش لابی کو کس ضرورت پہ انگلینڈ کی حکومت نے استعمال کرنا تھا کس جنگ کے لیے. اس لیے بیلفور تیار کیا گیا تھا, اس لیے ہرٹسل کی مان لی گئی تھی, اس لیے چیمبرلین کو اتارا گیا تھا اور چرچل کو واپس بلایا گیا تھا. پڑھ لیں, تب آپ کو پتہ چلے گا اسرائیل کے پیچھے کاز کیا ہے. اوکے, انگلینڈ توریت کو نہیں مانتا, تھیوڈور ہرٹسل مانتا تھا, بیلفور مانتا تھا, اور لوکل یہودی مانتے تھے. پڑھیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے, بغیر پڑھے کہ مجھے آرگیومنٹس مت دیں. اوکے, سو ونس یو انڈرسٹینڈ دا پرابلم دین یو ول بی لائک, یہ تو پورا کا پورا دین ادھر خطرے میں آ جاتا ہے. جی ہاں, پورا دین خطرے میں آ جاتا ہے. ادھر قرآن اور توریت کی لڑائی کر دی انہوں نے. ادھر عرب اور جوز کی لڑائی نہیں ہو رہی, عرب اور مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے. ادھر ان کی مانی ہوئی توریت جو
جو فیبریکیٹڈ کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے وہ نسخے نکالی ہیں جو سیدھا قرآن پاک سے ریپگننٹ ہیں اور قرآن پاک کے فلسفے کو توڑتے ہیں. یہ اسلام کی لڑائی ہے جو اسرائیل اور فلسطینی ہو رہے ہیں. ادھر فلسطینی نہ بھی ہوتے, کوئی اور قوم ہوتی, تب بھی میں اسرائیل کے خلاف ہوتا. تو یہ فلسطینی بھی نہ کریں میرے ساتھ, یہاں پہ صرف اسلام کی بات کریں. اوکے, سو جو بھی بندہ یہ بات نہیں سمجھ رہا, پلیز میں اس کو ابھی سمجھا دیتا ہوں. جی, کوئک کوسچنز لیتے ہیں, کوئک کوسچنز. اوکے, I'm not going to take many questions because I don't want to take too long. It is rather simple and it should be. پھر میں بتا دوں, ٹاپک سے پرٹیننٹ رکھیں, اسٹینڈرڈز آف اسلام کے سوال کیجیے گا, جو مرضی بات کریں, آنسر میں اسٹینڈرڈز آف اسلام کے ٹاپک سے دوں گا.